अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 9। ये कहाँ जा रहा है इसे उठाकर? हार्वी ने हाथ का इशारा सामने स्क्रीन की तरफ किया और गड़बड़ाकर साथ बैठे बरूस से सवाल किया। दुरान ने जोए को बाहों में उठा रखा था और रुख कमरे से मुल्हका ड्रेसिंग रूम की तरफ था। बरूस जो बड़ी तमानियत से सोफे के पोज से टेक लगाए हुए आंखों में पता की चमक लिए हुए था, उछलकर आगे हुआ। डैम इट, वो इसे वॉशरूम लेकर जा रहा है। ब्रूस ने जोर से सोफे के हत्थे पर घुंसा जड़ा। हार्वी ने तेजी से सर घुमा कर इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। इसके चेहरे पर मायूसी रकम थी। वहाँ कैमरा नहीं है। हार्वी के सवाल करने से पहले ही जवाब दिया। 1 2 3 4 10 15 मिनट, आधा घंटा। वो खाली कमरे की वीडियो पर मुंतज़िर निगाहें जमाए बेचैन बैठे थे, ऐसे जैसे कोई दाना डालने के बाद शिकार का इंतज़ार करता है। ब्रूस की एक टांग बेचैनी से हिल रही थी। इंतज़ार की कोफत से हार्वी की पेशानी पर बल गहरे हो रहे थे। वॉशरूम का बंद दरवाज़ा मुंह चढ़ा रहा था। ये क्या कर रहा है इतनी देर से? निकलते क्यों नहीं? और इस लड़की को देखा, पहले कैसे तड़प रही थी और फिर दुरांग को देखते ही कैसे फफीता हुई। हार्वी ने चिढ़कर पहलू बदला। स्टीफन बार बार फ़ोन कर रहा था। बेचैनी, जितनी बेचैनी उनको थी उससे बढ़कर उसको थी। वो इनके काले धंधे से तो ना वाकिफ़ था, लेकिन इसने इस सारे मंसूबे में पैसा लगाया था। रिलैक्स। ब्रूस ने पुरसोच निगाहें लैपटॉप पर जमाईं। शट अप, किस चीज़ का रिलैक्स? आधे घंटे से ये खाली कमरा देखकर सब भाग गए हैं, जितने भी देख रहे थे। हार्वी ने बदमज़ा सूरत बनाई, गुसीली निगाह ब्रूस पर जमाई, जो अब तेज़ी से अपनी गोद में रखे लैपटॉप की पैड पर उंगलियां चला रहा था। तुम क्या कर रहे हो अब? इसके पिछले क्लिप को काट कर अपलोड करने वाला हूँ। ब्रूस ने बिना इसकी तरफ देखे मगन से अंदाज में जवाब दिया। वो दौरान के जोए को गोद में उठाने और गले लगाने वाले मनासिर की वीडियो काट कर एक क्लिप तैयार कर रहा था। हार्वी ने निगाहें फिर स्क्रीन की तरफ घुमाईं। वॉशरूम का दरवाज़ा अभी तक बंद था। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। बेचैनी से अपनी जगह से उठा और मेज़ की तरफ बढ़ गया। स्याह आसमान पर सितारे बिना चांद के टिमटिमा रहे थे और आसमान से नीचे ज़मीन पर इस आलीशान बंगले की न सिर्फ बत्ती जल रही थी, बल्कि एक माँ का दिल भी जल और कुढ़ रहा था। कुशादा कमरे में मौजूद लकड़ी के बेड पर 15 साला तौसीफ सर पर सफ़ेद पट्टी बांधे, आंखें मूंदे लेटा था। हल्के ग्रे रंग का कंबल सीने तक उड़ा रखा था। इसकी रंगत जर्दी माइल थी और पेशानी तक आई पट्टी पर लाल बड़ा दब्बा था। बेड के बाएं तरफ लगे सोफे पर सरकारी बॉयज़ स्कूल्स के हेडमास्टर और तौसीफ के वालिद अबरार अमजद उतरा चेहरा लिए बैठे थे, क्योंकि सोफे के बिल्कुल सामने और कमरे की वस्त में खड़ी इनकी बीवी इन पर चीख रही थी। आपने तो अभी तक इस लड़के को स्कूल से निकाला क्यों नहीं? मैं आपकी जगह होती धक्के मारकर इस लड़के को स्कूल से निकालती, बल्कि बैड सर्टिफिकेट भी देती। जज्बाती मत बनो, नहीं निकाल सकता मैं इस लड़के को स्कूल से। अबरार अमजद ने लहजा धीमा रखते हुए कहा और मुस्तरिब अंदाज में पेशानी से हिलाई। क्या मतलब नहीं निकाल सकते? अपने बेटे का हाल देखें, कैसे बेसुध पड़ा है मेरा बच्चा, उस जालिम पागल लड़के की वजह से। वो रूहान सी हुई, परेशान सी निगाह बेड पर लेटे तौसीफ पर डाली, जिसके सर पर बल्ला लगने से सर में 4 टांके लगे थे। खून बहुत बहा था, जिसकी वजह से वो नकाहत का शिकार हो गया था। अभी भी अद्वियात के ज़ेर असर सो रहा था। तुम भी अपने बेटे की तरह ही जज्बाती हो। समझने की कोशिश करो, ये मामला इतना सीधा नहीं रहा है जितना तुम समझ रही हो। अबरार ने परेशान लहजे में वजाहत दी। तुम अकलियती स्टूडेंट्स तो एक तरफ, आधे से ज़्यादा स्कूल तौसीफ के ख़िलाफ़ एहतजाज पर उतर आया है। उस लड़के ने ऐसी जुर्रत दे दी है सबको कि जो लड़के कल तक इसके डर से कांपते थे, वो भी बढ़ चढ़ कर इसकी की गई ज़्यादतियों पर बोल रहे हैं। अबरार अमजद तैश में आई अपनी बीवी को स्कूल के तमाम हालात से आगाह कर रहे थे, जिसका बस नहीं चल रहा था कि अपने बेटे का ऐसा हाल करने वाले बच्चे का गला दबा दे। तुम मुझसे इस स्कूल से निकालने का कह रही हो? मुझसे पूछो जो 2 दिन से स्कूल आने वाले बच्चों के वालिदैन और एहतजाज से निपट निपट कर थक गया हूँ। उस लड़के को स्कूल से निकालने का मतलब है आधे से ज़्यादा बच्चों को स्कूल से निकालना। मेरी खिलाफ बात ऊपर तक जा सकती। इब्रार अहमद इसे समझाते हुए एक झटके से सोफे पर से उठे। वो अब बेयकीनी से अबरार की तरफ देख रही थीं।
اس لیے کہہ رہا ہوں سکون کرو۔ اس لڑکے کو اسکول سے نکالنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کو اور طریقے سے بھی سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ تم فی الحال اس کو عقل دو، اب وہ اکیلا نہیں ہے، بہت سے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ، یہ اسکول میں اپنی گنڈا گردی چھوڑ دے۔ ابرار نے ایک نگاہ پھر سے بیڈ پر ڈالی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوران ایک ہاتھ سے دروازے کے ہتھے کو تھام کر واش روم کے اندر داخل ہوا۔ آہستگی سے گود میں اٹھائی جوئے کو نیچے اتارا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ اسی طرح ٹرانس کی حالت میں کسی مورد کی طرح اس کی باہوں سے اتر کر اب ہلکے پیچ رنگ کی ٹائلز والے فرش پر کھڑی تھی۔ واش روم عام واش روم کی نسبت بہت کشادہ تھا، البتہ یہاں ہنکی زیادہ تھی۔ گرم کمرے سے اچانک یہاں آنے پر ٹھنڈک اب وجود میں گھسنے لگی تھی۔ دوران جیب سے موبائل نکالے کھڑا تھا، وہ شاید یہاں کسی کیمرے کی موجودگی کو جانچ رہا تھا۔ جوئے یک ٹک بے یقینی سی اس کایا پلٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کل رات کا خواب ذہن میں گھوم گیا، اس کو کھائی میں گرنے سے بچانے والا کوئی اور نہیں دوران تھا۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، آہستگی سے کہہ کر دوران نے موبائل کو پھر سے پینٹ کی جیب میں رکھا، پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا جو اسے دیکھنے کے بعد ہونک مجسم جیسی کیفیت میں آ گئی تھی۔ 1 2 3 سیکنڈز 3 سیکنڈ ذہن نے لیے، یہ وہی چھت والی لڑکی ہے اور مجھے پہچان چکی ہے۔ حیرت اس بات پر تھی کہ وہ آج بھی ویسی ہی تھی۔ دوران نے آنکھوں کی پتلیوں کو سکوڑا، سر جھٹک کر گہری سانس خارج کی۔ اب روئے بنا مجھے ساری بات بتائیے، کیا کہنا چاہ رہی تھی باہر، کیسی پہنچی یہاں؟ پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں؟ دل کو اچانک مایوسی نے آن گھیرا، وہ اس سے اب ساری کہانی سننا چاہتا تھا۔ جوئی نے گھبرائی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ آنکھیں، ہاں اس کی آنکھیں پڑھ رہی تھی وہ، زندگی میں وہ واحد تھا جس کی آنکھیں اس کو ہمیشہ الجھا دیتی تھیں۔ پاکستان میں ایک چائنیز گروہ ہے جو پاکستان کی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر یہاں لاتے ہیں، میں ان میں سے ہی ایک ہوں۔ وہ لوگ غریب اور لاچار فیملی کو پیسوں کا لالچ دیتے ہیں۔ دھیمے مگر مغموم لہجے میں وہ من و عن اسے اپنے سفر کی کہانی سنا رہی تھی۔ میری شادی بھی اسی گروہ کے ایک آدمی نے ایک چائنیز سے کروائی، اس نے مجھے یہاں لا کر بھیج دیا۔ وہ سر جھکا چکی تھی، آنسو پھر سے گال پر بہنے لگے تھے، لیکن اب کی بار یہ خاموش آنسو تھے، ایسے آنسو جو کسی بہت اپنے کو دکھ سناتے ہوئے بہہ نکلیں۔ ہاں وہ اس کا اپنا ہی تو تھا، اختیار غیر میں اس کا بہت اپنا۔ وہ ہمتن گوش تھا اور جوئے سر جھکائے اسے ایک ایک لفظ سے آگاہ کر رہی تھی، وہ ساری معلومات بھی دے رہی تھی جو اسے تمنا نے دی تھی۔ اس کمرے تک پہنچنے کا بتانے کے بعد وہ خاموش ہوئی، مگر آنسو نہیں تھمے۔ بار بار ہتھیلی کی پشت سے آنسو گالوں سے صاف کرتی وہ اتنے دنوں کی بھیانک مسافت کی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ واش روم کی ٹھٹکتی ہنکی میں ہولناک خاموشی کچھ دیر قائم رہی۔ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں؟ دوران کے ٹھہرے سے لہجے نے خاموشی کا سکوت توڑا۔ جوئی نے لب بھینچے، بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، تمنا کہہ رہی تھی۔ ایک لڑکی جب اس مارکیٹ میں داخل ہو جاتی ہے، اس کی آزادی موت کے سوا کچھ نہیں۔ سر جھکائے وہ خوفزدہ لہجے میں ان لوگوں کی طاقت سے دوران کو آگاہ کر رہی تھی، پھر گہری خاموشی سے رکھتے وقت کو نگل رہی تھی۔ دوران کی پیشانی پر گہری سوچ کی لکیریں تھیں، وہ بار بار جوئی کی طرف اور پھر دیواروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں شاید اس کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہوں، دل میں ٹھیس اٹھی۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کی خواہش پر ہرگز یہاں نہیں لائی گئی ہے، لیکن یہ کیمرے، یہ سب بہت عجیب تھا، اس کی شخصیت کی طرح پراسرار۔ جوئی نے اسے یوں مسلسل چپ دیکھ کر نگاہ اٹھائی۔ آپ بس میری اتنی مدد کر دیں کہ مجھے یہاں سے بھگا دیں۔ کہاں جائیں گی سنجان ملک میں؟ کوئی ہے یہاں؟ کوئی ہے کیا یہاں آپ کا اپنا؟ دوران نے سرایت سے اس کی بات کاٹی۔ آپ بھلا میری وجہ سے خود کو مصیبت میں کیوں ڈالیں گے؟ بس اتنی مدد کر دیں، وہ لوگ میری نگرانی کر رہے ہوں گے، مجھے یہاں سے بھگا دیں یا پھر پولیس اسٹیشن کسی طرح پہنچا دیں۔ وہ مسلسل زکام زدہ آواز میں اسے مشورے دے رہی تھی۔ دوران اسے یہاں جواب دینے کی بجائے جیب سے موبائل ایک بار پھر نکال چکا تھا۔ وہ نمبر ڈائل کرنے کے بعد فون کان سے لگا چکا تھا۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ واقعی معمولی نہیں تھا۔ ہاروی اور بروس پر اس کا شک نہیں جا رہا تھا۔ ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ انہوں نے اس کے لیے کال گرل بک کروانے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی اور چند سیکنڈ کی توقف کے بعد ہی کسی نے فون اٹھایا۔ ہیلو،
انل تو جیسے اس کے فون کے انتظار میں بیٹھا تھا، فون اٹھاتے ہی تیزی سے کہا، ہاں سوئے نہیں؟ دوران نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ سویا ہوا ہوں، دوسری طرف سے چبا چبا کر جواب آیا۔ میری یہاں بینڈ بجی ہے، نیند کی ٹیبلٹس تھیں یا بنٹیز؟ خیر مجھے چھوڑ، بتا کیا ہوا پھر؟ آؤں کمرے میں؟ انل نے تجسس اور جوش میں پوچھا۔ اس کے مطابق اب تک تو دوران نے ان کو جواب دے دیا ہوگا۔ نہیں، تم ابھی نہیں آؤ گے، وہ سب بعد میں بتاؤں گا کیا ہوا، فی الحال مجھے تمہاری رنگ انگوٹھی چاہیے۔ ہیں؟ دوسری طرف حیرانگی کی انتہا تھی۔ ہاں وہ جو تم پہن کر رکھتے ہو تم، وہ چاہیے کچھ دیر کے لیے۔ پیشانی پر آہستگی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے وضاحت دی۔ جانتا تھا وہ اپنی اس انگوٹھی کو لے کر تھوڑا ٹچی ہے۔ وہ وائٹ گولڈ کا مردانہ چھلا تھا۔ دوران کی اس فرمائش پر حیران صرف فون کی دوسری طرف ہی موجود انل ہی نہیں، سامنے کھڑی جوائے بھی تھی۔ خیریت ہے مطلب؟ میں ویٹ کر رہا ہوں، دروازہ نوک مت کرنا، مس بیل دینا۔ اسی طمانینت سے وہ اب اسے اگلی ہدایت جاری کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ انل کوئی اور سوال کرتا، وہ فون بند کر چکا تھا۔ آپ میری مدد کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے شکریہ ادا کروں، جوئے نے مشکوک لہجے میں آہستگی سے کہا۔ سرخ ہوتی سوزش زدہ آنکھوں میں سامنے کھڑے شخص کے لیے تشکر تھا۔ آواز بہت رونے کی وجہ سے روندی ہوئی تھی۔ مدد کرنے کی عادت نہیں مجھے، اور احسان میں کسی کا رکھتا نہیں۔ آپ کی بھی مدد نہیں کرنے جا رہا ہوں، بس احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں۔ برجستہ بلا کی سنجیدگی لیے جواب آیا۔ جوئے جو پھر سے نم آنکھوں کو صاف کر رہی تھی، چونک کر دیکھا۔ وہ کس احسان کی بات کر رہا تھا؟ تم اس دن اگر مجھے چھت پر کودنے سے نہ روکتی تو آج میں یہاں نہیں ہوتا، بڑی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور بڑی تیزی سے آپ سے تم کا سفر طے کیا۔ جوئے کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، مطلب وہ اسے پہچان چکا تھا۔ آپ بس مجھے پولیس اسٹیشن تک پہنچا دیں، دلگیر لہجے میں التجا کی۔ دل میں ایک ٹھیس اٹھی۔ اس دوسری ملاقات کے لیے کتنے برس دعا کی، کاش کے وقت یہیں رک جائے، باقی جتنی عمر ہے وہ سالوں کے بجائے سیکنڈز میں بدل جائے۔ مجھے کیا کرنا ہے، تمہیں کہاں چھوڑنا ہے، یہ فیصلے اب تم نہیں لوگی۔ وہ اپنی شرٹ کی مڑی ہوئی آستینیں درست کر رہا تھا۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ بے ساختہ پوچھا۔ تمہیں پرپوز۔ مختصر۔ مجھے پرپوز؟ خود ساختہ سرگوشی تھی۔ وہ دوران کی بات پر الجھ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اس کے وجیحہ چہرے پر جمائے وہ پل بھر کو مجسم ہوئی۔ حیرت ایک طرف، دل کی دھڑکن کے تار آج کتنے عرصے بعد یوں بجنے لگے تھے۔ دل کی ایسی حالت فقط سامنے کھڑے شخص کے لیے ہی ہوتی تھی۔ آج برسوں بعد بھی دل اس کے لیے وہی جذبات رکھتا تھا۔ وہ آستین کے بل درست کر رہا تھا۔ نگاہ اٹھائی تو جوئے کی ساکن نگاہوں سے پل بھر کا تصادم ہوا۔ ایک دو سیکنڈ اداکاری کرنا جانتی ہو؟ دونوں بویں بڑے انداز میں اوپر اٹھائے وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ اداکاری؟ نہ سمجھی میں بے ربط سے الفاظ منہ سے برآمد ہوئے۔ بویں سکڑ گئیں۔ اداکاری وہی کرنی ہے ہمیں باہر۔ وہ کیا کرنے والا تھا اور کیوں کرنے والا تھا نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عزم چمکنے لگا ہے، اور وہ عزم کچھ اور نہیں، جوئے کو بچانے کا ہے۔ آمنہ ٹھیک کہتی تھی، کبھی کبھار اللہ فرشتوں کی صفت انسانوں میں اس لیے ڈال دیتا ہے کہ وہ کسی انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ سامنے کھڑا دوران آج اسے انسان کم فرشتہ زیادہ لگ رہا تھا۔ کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی تھی، اور بڑی سی دیوار کے ساتھ منی سینما جیسی ٹی وی اسکرین پر دوسرے کمرے کے واش روم کا بند دروازہ اب بھی ایک ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ ہاروی نے گردن گھما کر ایک گسیلی نگاہ کچھ دوری پر بیٹھے بروس پر جمائی، جو لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ صبح کے 4:10 ہو چکے تھے۔ دوران واش روم سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہاروی کا نیند سے برا حال تھا۔ وہ بے چینی سے اور بمشکل آنکھیں کھول رہا تھا، لیکن شراب نوشی کے بعد اتنی دیر جاگنا ناممکن ہو رہا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، وہ تو شاید سو گئے ہیں واش روم میں۔ میری برداشت جواب دے رہی ہے، میرا اب نیند سے برا حال ہے۔ ہاروی کے دل برداشتہ لہجے پر بروس نے نگاہ اٹھائی۔ وہ صوفے پر سے اٹھ چکا تھا، آنکھوں کے پپوٹے باری ہو کر آنکھوں کا پورا کھلنا ناممکن ہو رہا تھا۔ اس کے قدم بھی ڈگمگا رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، اتنے بھی ناکام نہیں ہوئے ہم،
یہ دیکھو میں نے کلپ ڈال دیا ہے اس کا اور اتنی تیزی سے شیئر ہو رہا ہے کہ مت پوچھو۔ بروس کی آنکھوں میں اسکرین کی روشنی کے ساتھ فتح کی چمک بھی نمایاں تھی۔ اسے کیا ہوگا؟ ہاروی نے منہ بسور کر سر کو ہوا میں مارا۔ مایوس مت ہو، ادھر آؤ دیکھو۔ بروس نے چہکتے ہوئے اسے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے پاس بلایا۔ ہاروی مایوسی سے بیزار صورت بنائے اس تک پہنچا۔ بروس نے چمکتی آنکھوں اور استہزائیہ مسکراہٹ سمیت لیپ ٹاپ اسکرین کو اس کی طرف گھمایا۔ ہاروی نے بامشکل آنکھیں کھولیں، اسکرین پر جمائیں۔ دوران کا ویڈیو کلپ کے نیچے تیزی سے لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے۔ دورانگ، نو نو، وہ نہیں کر سکتا ایسا۔ دورانگ اتنا چیپ نہیں ہو سکتا۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتا تھا سب۔ He not only raped the girl, he drinked also۔ اب کہاں گئی اس کی شرافت؟ چیپ! میں تو پہلے ہی کہتا تھا جس بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو اور وہ عیاش نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ I hate the wrong۔ اب کہاں گیا اس کا مذہب؟ اس کے مذہب میں تو زنا حرام ہے۔ جیسے جیسے ہاروی کی آنکھوں کی پتلیوں میں لوگوں کے دوران کے لیے نفرت امیز کمنٹ گزر رہے تھے، ویسے ویسے اس کے لبوں پر فتح بڑی مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ کام ہو گیا ہے، ہم جیت گئے ہیں۔ اب دوران ہوش میں آنے کے بعد اپنی جتنی بھی صفائیاں دیتا پھرے، لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ بروس جوش میں اپنی جیت پر سرشاری ظاہر کر رہا تھا۔ اوکے، تو ابھی اس کا انتظار بیکار ہے، میں سونے جا رہا ہوں، تم دیکھو اس کو۔ ہاروی کی آنکھوں کے ساتھ آواز بھی بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ اب مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ لڑکھڑاتے سے قدم اٹھاتا وہ کندھے پر اپنا کوٹ ٹکائے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کمرہ بروس کا تھا، اسے اپنے کمرے میں جانا تھا۔ نہیں، اب جتنی جلدی ہو ہمیں یہ ثبوت مٹانے ہیں کہ ریکارڈنگ ہم کر رہے تھے۔ جتنی تیزی سے بروس نے اسے اگلے منصوبے سے آگاہ کیا، اتنی تیزی سے وہ اب سارے ثبوت مٹانے میں لگا تھا، جبکہ ہاروی اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ دورانگ ولاس کے اس نیم تاریک کمرے کے دروازے پر ہونے والی عجلت بڑی دستک کمرے کے سکوت میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ اس کشادہ کمرے کے بیڈ پر موجود نفوس متواتر ہونے والی اس دستک کے باعث کسمندی سے ہلنے لگے۔ اسونت ملک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ کو جلایا۔ کمرے میں لیمپ کی زرد روشنی پھیلتے ہی اسونت ملک کی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں والا چہرہ واضح ہوا۔ نفیس سیاہ نائٹ گاؤن میں ملبوس وہ آنکھوں کو بامشکل کھول رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ کون ہے؟ روبی بھاری نیند کی خماری میں ڈوبی آواز سے سوال کرتی کوہنی کے بل اوپر ہوئی۔ پیشانی پر ان گنت بل ناگواری اور تجسس کے تھے۔ اسونت ملک اپنی اینک کو بیڈ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر لگا چکے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا، چشمے کی اوٹ سے موبائل پر وقت جانچا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ صبح کے 5 بجے زندگی میں پہلی بار دورانگ ولاس میں کسی نے یوں ان کو جگانے کی جرأت کی تھی، اس لیے دونوں نفوس کا یوں متجب ہونا بنتا تھا۔ اسونت ملک بیڈ پر سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے تو برہان کی آواز واضح ہونے لگی جو دروازے کے پار سے آ رہی تھی۔ بابا، دروازہ کھولیں جلدی۔ برہان کی آواز ہے۔ اسونت ملک نے گردن کو ہلکا سا ہم دیا، پریشان لہجے میں بتایا اور ایک اضطرابی نگاہ روبی پر ڈالی۔ وہ بھی پریشانی سے نائٹ گاؤن سنبھالتی اب بیڈ سے نیچے اتر رہی تھی۔ اسونت ملک نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ برہان ہونک اور پرجوش دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ گہرے بھورے رنگ کے نائٹ گاؤن میں ملبوس وہ دروازہ کھلتے ہی عجلت میں اندر داخل ہوا۔ خیریت برہان، کیا ہوا ہے اتنی صبح؟ اسونت ملک کی پریشانی ان کے لہجے اور چہرے سے واضح تھی۔ چشمے کے پیچھے آنکھوں کی پتلیاں تجسس اور فکر مندی سے سکڑ رہی تھیں۔ یہ پوچھیں کیا نہیں ہوا ہے؟ برہان پرجوش لہجے میں کہتا ہوا اب کمرے کے وسط میں روبی کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ روبی اور اسونت اس کی طرف حیرت اور استفہامی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ اپنے موبائل کو گاؤن کی جیب سے نکالے اضطرابی کیفیت میں اس پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ یہ دیکھیں ذرا۔ 2 سیکنڈ کے توقف کے بعد اس نے موبائل کو اسونت ملک کی طرف بڑھایا۔ وہ اسی طرح حیرت زدہ آگے ہوئے اور اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ روبی سرایت سے اپنی جگہ چھوڑے اسونت کی طرف بڑھی اور اب کندھے سے کندھا ملائے وہ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین پر چلتی دوران کی ویڈیو دیکھ رہے تھے، جس میں وہ کسی ہوٹل کے بیڈ روم میں میرون گاؤن میں ملبوس لڑکی کو باہوں میں اٹھائے ہوئے تھا۔ ویڈیو چل رہی تھی اور دونوں نفوس کی آنکھوں کی پتلیوں میں چلتے عکس کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں میں موجود کچھ دیر پہلے کی نیند کا بوجھل پن اب یکسر مدروم تھا۔
آنکھوں کا حجم حیرت سے بڑھ رہا تھا۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی روبی نے کھلے منہ کے ساتھ حیرت زدہ چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ سب کیا ہے اسفی؟ یہ لڑکی کون ہے برہان؟ وہ حیرت سے پٹی نگاہیں متواتر اسفند اور برہان کی طرف گھماتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ کام ڈاؤن ماما، حقیقت یہ نہیں ہے ابھی۔ رکیں بابا، موبائل دیں ذرا۔ برہان نے ہاتھ بڑھایا اور اسفند ملک سے موبائل مانگا، جو حیرت زدہ بھویں اکٹھی کیے بار بار اسکرین پر موجود ویڈیو کو انگلی کی پور سے پیچھے کر کے دیکھ رہے تھے۔ برہان اب موبائل پر پھر سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور ویڈیو چلاتے ہی اس نے موبائل پھر سے اسفند ملک کی طرف بڑھایا۔ اسفند نے نہ سمجھی کی شکن ماتھے پر گہری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل تھاما اور پھر سے پاس پاس کھڑے دونوں نفوس کی نگاہیں موبائل اسکرین پر جم گئیں۔ اب کی بار حیرت کا نہ ختم ہونے والا دورانیہ تھا۔ یہ کسی ہوٹل کے کمرے کا خوبصورت ٹیرس تھا۔ دوران سفید شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس، ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے اسی لڑکی کا ہاتھ تھامے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ لڑکی لجاجت اور مسکراتے ہوئے گلال ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی وہی تھی، میرون گاؤن، دلکش سراپا، سانولی رنگت اور بڑی آنکھوں والی لڑکی۔ دوران اس لڑکی کا ہاتھ تھامے کچھ بول رہا تھا۔ آواز واضح تھی۔ "You are the one I wanted to find. To tell that I need you all my life. From this day all the rest of my life. Will you marry me?" آپ وہی ہیں جن کو میں ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ یہ بتانا کہ مجھے اس دن سے لے کر اب تک ساری زندگی آپ کی ضرورت ہے۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ دوران کے الفاظ اس کی دل کی گہرائیوں میں موجود جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لڑکی نے خوشی سے اپنے چہرے کو ہاتھ سے ڈھانپا۔ یہ مشرقی لجاجت کا انداز اس پر جچ رہا تھا۔ وہ اب زور زور سے سر کو اس بات میں ہلا رہی تھی مطلب وہ دوران کا پرپوزل قبول کر چکی تھی۔ اس کے بال اونچے سے جوڑے میں مقید تھے۔ وہ بڑی پیشانی والی درمیانے قد کی لڑکی تھی۔ عام سے نقوش کوئی خاص کوئی الگ بات کھوجنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ دوران نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مسکراتے ہوئے ایک عدد انگوٹھی برآمد کی۔ انگوٹھی اس کی انگشت انگلی اور انگوٹھے کے پور کے درمیان میں چمک رہی تھی، اور پھر اس نے محبت اور نرماہٹ سے وہ انگوٹھی لڑکی کی انگلی میں پہنانے کے فوراً بعد اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے اس کی پیشانی پر سے سر جوڑ لیا۔ دھیرے سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب پتہ نہیں کیا سرگوشی کی کہ وہ مسکرا کر اس کے سینے سے جا لگی۔ ملکجے اندھیرے کو چیرتی ہوئی روشنی پھیل رہی تھی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا اور خوبصورت ٹیرس میں ان دونوں کا سراپا بھی سورج کی ان ٹھنڈی کرنوں میں آہستہ آہستہ روشن ہو رہا تھا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی، مگر دورانگ ولا کے اس کمرے میں موجود دونوں نفوس کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ برہان نے گہری سانس لی اور ہاتھ بڑھا کر مجسم بنے اسفند ملک کے ہاتھ سے موبائل واپس پکڑا۔ یہ کیا ہے سب؟ روبی کی حیرت میں ڈوبی آواز تھی، جس نے اسفند کے ساکن وجود کو متحرک کیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اسفند ملک کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی ایکٹریس ہے کیا؟ روبی نے بھی برہان کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ایکٹریس؟ شکل دیکھی ہے؟ ایسی ایکٹریس ہوتی ہیں؟ پتہ نہیں کون ہے۔ برہان نے ناک چڑھائی۔ کچھ دیر پہلے ہی اسے کسی دوست کا فون آیا۔ وہ نیند سے جاگا اور پھر سو نہیں سکا۔ دوران کی یہ حرکت ہر کسی کے لیے حیران کن تھی۔ اسفی، فون کریں دوران کو۔ کون ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ 4 دن میں کون سی ایسی لڑکی مل گئی چین میں؟ دنیا کی حسین سے حسین لڑکی، امیر سے امیر لڑکی اس کی راہوں میں پلکیں بچھائے ہوئے ہے۔ یہ کون ہے جو اب تک چھپی رہی اور اسے دوران نے یوں آج پوری دنیا کے سامنے پرپوز بھی کر دیا؟ روبی نے لب بھینچے، آنکھوں کو چندی کیے پاس کھڑے اسفند ملک سے کہا، جبکہ وہ اس کے کہنے سے پہلے ہی فون کان سے لگائے ہوئے تھے، مگر دوسری طرف شاید دوران فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی کندھے ڈھلکائے وہ فون بند کر چکے تھے۔ نہیں اٹھا رہا ہے، وہ اٹھائے گا بھی نہیں۔ جانتا ہوں اسے، صبر کرو، پتہ چل ہی جائے گا کیا ہے یہ سب۔ انل کو ٹرائی کرتا ہوں، وہی بتائے گا سب۔ کچھ تو چکر ہے، دوران اور کسی لڑکی کو یوں پرپوز کر دے۔ حیرت اس بات کی زیادہ ہے، لڑکی انتہا کی معمولی ہے۔ اسفند ملک کے لہجے میں بے یقینی اور تجسس تھا۔ روبی پریشانی میں لب کاٹ رہی تھی۔ برہان نے موبائل پھر سے گاؤن کی جیب میں ڈالا۔ آپ لوگوں کو کچھ پتہ چلے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ویسے وہ پاگل ہے، اسے
کچھ بھی بعید نہیں۔ کندھے اچکائے وہ دونوں کو یوں ہی حیرت زدہ چھوڑ کر مزے سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے آخری پہر اور صبح کی شروعات کے اس ملاپ کے وقت چین کے شہر شنگھائی میں یک بستہ ہوائیں سردی کی لہر کو دگنا کر رہی تھیں۔ مینگو وولا ہوٹل کے اس واش روم میں اس لڑکے کو کھڑے ہوئے اب 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ جوئے کے پاؤں اور ٹانگیں بری طرح شل ہونے لگی تھیں۔ ہیل والے جوتوں میں یوں اتنی دیر سے وہ کھڑی تھی۔ آہستگی سے کمر کو پیچھے بنی شل سے ٹکائے اس نے نگاہ دوران پر اٹھائی۔ وہ اپنے موبائل اسکرین پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ اس کے انگوٹھے کی پور متواتر اسکرین کو اوپر نیچے اچھال رہی تھی۔ اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ اس بات کے بعد سے لے کر اب تک ان کے درمیان خاموشی کا راج تھا۔ وہ اسے بتا چکا تھا کہ ان دونوں کو باہر نکل کر ایک چھوٹا ناٹک کرنا ہے۔ یہ ڈرے سہمے چہرے کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈوران نے اسے وقت دیا تھا کہ وہ اپنے خواص بحال کر سکے اور خود موبائل اسکرین پر نگاہیں جما کر کھڑا ہو گیا۔ بروس کی ڈالی ہی ویڈیو 20 منٹ کے اندر اندر ہر جگہ بری طرح وائرل ہو چکی تھی۔ وہ ایک سیلیبریٹی ہونے کے ساتھ بہت سے لوگوں کی انسپائریشن بھی تھا۔ ویڈیو ایسی تھی اس کے پچھلے 5 سالوں میں بنائے گئے امیج کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ کمنٹ میں لوگ اسے گالیاں دے رہے تھے۔ وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ یوں اس حالت میں تھا لوگوں کا نفرت کرنا بنتا تھا۔ ابھی تک لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو چکا ہے جو اس کی شخصیت اور اس کے بنائے ہوئے امیج کے برخلاف تھا۔ وہ مات پر شہ مات دینے کا سوچ چکا تھا۔ لوگوں کے کمنٹ پر اس کے تن کو سخت ہوئے جبڑے اور کنپٹی کی رگیں کچھ لمحے کے لیے ہی واضح رہی تھیں۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کی بڑھتی چمک اور لبوں کی استہزائیہ مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ وہ دورانگ صرف نام کا نہیں تھا۔ لوگ اسے صرف ایک فلم سٹار کی حیثیت سے دیکھتے اور پرکھتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی لوگوں کے گلے کاٹنے اور سر پھاڑ دینے جیسے کارنامے کر چکا ہے۔ وہ چاہتا تو اس وقت جا کر ان کے گریبان تھام لیتا، جوئے کو یہاں سے بھگا کر لے جاتا، پولیس اسٹیشن چھوڑ دیتا اور اس کے بیان دلواتا، لیکن جانتا تھا یہ مافیا اتنا کمزور نہیں ہے۔ لڑکی ان کے تہہ خانے تک پہنچ کر واپس آئی ہے۔ ایسی لڑکی کا وہ موت تک پیچھا کرتے ہیں۔ ڈوران نے موبائل بند کیا اور نگاہ اٹھائے سامنے کھڑی جوئے کی طرف دیکھا۔ جری سہمی وہ سردی سے کپکپا رہی تھی۔ سنیں، باہر جانے کا وقت ہے، اب چلیں۔ تیزی سے ایک ہی سانس میں پوری بات کہنے کے بعد وہ اب رخ موڑے واش روم کا دروازہ کھول رہا تھا۔ جانتا تھا بروس اور ہاروی کی اس وقت تک بس ہو چکی ہوگی اور وہ سو چکے ہوں گے۔ اب اس کے وار کی باری تھی۔ ان کے نیند سے جاگنے سے پہلے پہلے وہ ساری گیم بدلنے والا تھا۔ وہ کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ ڈوران نے پیچھے مڑ کر جوئے کی طرف دیکھا جو آہستگی سے اس کی تقلید کر رہی تھی۔ بہت دیر کھڑے رہنے کے باعث شاید اسے چلنے میں اب دشواری ہو رہی تھی۔ ہمیں ٹیرس پر جانا ہے۔ ایک ہاتھ سے ٹیرس پر جانے کا اشارہ کرتا ہوا وہ خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بیرونی دروازے کے باہر گلدان میں کچھ دیر پہلے انل اپنی انگوٹھی رکھ گیا تھا۔ ڈوران کو اب وہ انگوٹھی اٹھانی تھی۔ انگوٹھی اٹھانے کے بعد وہ سیدھا ٹیرس پر آیا جہاں جوئے ہاتھ کی انگلیاں چٹکھاتی پریشان حال کھڑی تھی۔ ڈوران نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر ٹیرس کی ریلنگ پر موبائل کو سیٹ کیا۔ کمرے کی بائیں طرف کی دیوار میں سلائیڈنگ دروازے کے ساتھ ملحقہ یہ ٹیرس کمرے سے کم خوبصورت نہیں تھا۔ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ ان گنت گملے مختلف رنگوں کے پھولوں سے ڈھکے تھے۔ دائیں طرف خوبصورت جھولا اور بائیں طرف 2 کرسیوں کے سامنے میز لگا تھا۔ ٹیرس کے بالکل سامنے شنگھائی کی خوبصورت آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں تھیں جن میں چمکتی روشنیاں اب اس ملکجے اندھیرے میں قدرت کے حسین منظر کے ساتھ انسانوں کے بنائے گئے شہکار کا دلکش امتزاج لگ رہی تھیں۔ ڈوران موبائل پر ویڈیو ریکارڈنگ سیٹ کرنے سے پہلے اس کی طرف مڑا جو بے پناہ پریشانی چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ دیکھیں، یہ پریشانی چہرے پر سے ختم کریں پلیز۔ آپ اس سب ناٹک میں میرا ساتھ نہیں دیں گی تو میں کسی صورت آپ کو نہیں بچا سکوں گا، سو پلیز پیچھے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اسے ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دیں۔ رعب دار لہجے میں وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ پھر پورے پلان کے مطابق وہ ویڈیو چلانے کے بعد ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اس سرمئی اور ٹھنڈی سی ہلکی پھیلتی روشنی میں اس منظر کا سب سے حسین حصہ لگ رہا تھا۔ زندگی ایک حیران کن سفر ہے، یہ تو وہ جانتی تھی، مگر اس کی زندگی کا ہر آنے والا پل بے یقینی
اور ناممکنات لیے ہوئے تھا۔ دل نے شاید یہ لمحہ چپکے چپکے کتنی بار چاہا ہوگا جو آج اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، لیکن یہ سب جھوٹ تھا۔ حقیقت میں اس کے سامنے بیٹھا یہ حسین شخص کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ دوران نے گھور کر اس کی طرف دیکھا جو ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے دانت پیستے ہوئے کھڑا ہوا۔ فار گاڈ سیک، آپ نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا کیا؟ جب لڑکا اسے پرپوز کرتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ وہ بری طرح اس پر چیخ رہا تھا۔ جوئے نے اس کے یوں دھاڑنے پر جھرجھری لی۔ دوران غصے سے سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اس کا غصہ بجا تھا۔ اس وقت اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی تھا۔ اگر یوں ہونکوں کی طرح کھڑی ہوں گی تو کل میڈیا کے سامنے کیا حق بیان دیں گی آپ؟ وہ جبڑے پہ وس کیے اس پر برس رہا تھا۔ سوری، گھبرائی آواز میں کہتی وہ بری طرح نادم ہوئی۔ پوری طرح ایکٹنگ کریں جیسے میں کر رہا ہوں۔ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دوران نے بامشکل غصے پر قابو پاتے ہوئے ہاتھ کھڑا کیا جیسے اسے آخری دفعہ خبردار کر رہا ہو۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔